असैसिन्स क्रीड एक वीडियो गेम। असैसिन्स क्रीड एक पॉपुलर कल्चर के अंदर बनने वाली फिल्म है, बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ द असैसिन्स या हशाशीन। अगेन बेस्ड ऑन द स्टोरी जो मार्को पोलो ने जब ये सफ़र किया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो सफ़र के दौरान उसने एक लेजेंड बनाई, जिस लेजेंड को आज हम ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन हशाशीन असैसिन्स के नाम से जानते हैं। हमारी पॉपुलर कल्चर के अंदर बहुत सी हिस्टोरिकल कहानियों को आज हम ट्विस्ट करके खिचड़ी बना देते हैं, और ये असैसिन्स की कहानी, हशाशीन की कहानी अगेन उसी खिचड़ी का एक हिस्सा है। मगर इस कहानी की हकीकत ये है कि 12वीं सदी की जो दुनिया थी, बहुत ही पॉलिटिकल टर्मोइल, रिलीजियस टर्मोइल की दुनिया थी। ये एक्चुअली इस्लामिक सिविलाइजेशन के पीक का टाइम था। और ये जो इस्लामिक एम्पायर के अंदर जो सुल्तान थे, जो खलीफा था, ये किसी फौज से नहीं डरता था। इसलिए नहीं डरता था कि इतनी ताकतवर एम्पायर थी कि इसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, मगर एक सरगोशी, उस ज़माने में एक नाम, एक ऑर्डर जो इन खलीफाओं की, इन सुल्तानों की रातों की नींद उड़ा दिया करता था, और उस ऑर्डर को हशाशीन कहा जाता है, या उस टाइम पे हशाशीन के नाम से उनको जानते थे। जो बाद में जब क्रूसेडर्स आए, जब मार्को पोलो ने अपनी ट्रेवलॉग लिखी, तो वो नाम तब्दील होके असैसिन बन गया, जिस नाम को आज हम जानते हैं। अलमूत का किला एक लेजेंडरी जगह, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे गार्डन ऑफ पैराडाइज बनाया गया था, एक सीक्रेट ऑर्डर जहाँ से फ़िदाइन को भेजा जाता था बड़ी बड़ी रियासतों के बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों को कत्ल करने के लिए, असैसिनेट करने के लिए। किसी भी गार्ड, किसी भी बॉडी गार्ड से, किसी भी दरबार के जो हिफाजत करने वाले लोगों थे, उनको बाईपास करके ये लोग एक चाकू के मदद से एम्पायर्स को गिरा दिया करते थे। और एक अनशेकेबल फेथ था इनका अपने लीडर के साथ, जो मिस्टीरियस ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन जिसको कहा जाता था। मगर ये जो कहानी है, जिसको हम 12 दफ़ा सुनते हैं, हमें ये वेस्ट से भी बताया जाता है कि कहानी इस तरह है और मंगोलों ने आके इस ऑर्डर को तबाह कर दिया। ये कहानी का पूरा पार्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वो लोग जो 12वीं सदी के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा खौफनाक, ख़तरनाक कातिल समझे जाते थे, वो आज की आगा खान कम्युनिटी है। और वो कम्युनिटी जिसको आज फिलांथ्रपी के लिए और स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए याद रखा जाता है, ये निज़ारी इस्माइली कम्युनिटी है, जो आज सारी दुनिया में फैली हुई है। तो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उस ऑर्डर की, जो एक आदमी की सोच से स्टार्ट हुआ कि दुनिया के अंदर पॉलिटिकल डिसरप्शन लानी है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बुनियाद इस शख्स ने डाली, और आज इस कम्युनिटी को हम आगा खानियों के नाम से जानते हैं। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। असैसिन्स को समझने के लिए हमें 12वीं या 11वीं सदी ईस्वी में जाना पड़ेगा। 11th सेंचुरी में जब मिडल ईस्ट का जो इलाका है, ये सल्जूक एम्पायर के पास था। सल्जूक एम्पायर जो है, ये टर्किक ट्राइब्स से निकली थी। और टर्किक ट्राइब्स और सल्जूक एम्पायर जो थी, वो एक सुन्नी इस्लाम में बिलीव किया करती थी। और उस ज़माने में जो शिया लाखों की तादाद में मौजूद थे इस एम्पायर के अंदर, वो ये समझते थे कि उनके दीन को, उनकी थियोलॉजी को सप्रेस किया जा रहा है। ये जो शिया सुन्नी इस्लाम का जो स्प्लिट है, ये कुछ सदियों पहले स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे जो खिलाफत का क्वेश्चन था कि खिलाफत शिया के हिसाब से प्रॉफिट की फैमिली में रहनी चाहिए थी, और सुन्नियों के हिसाब से जो खिलाफत का सिलसिला चला उसको वो ठीक समझा जाता है। शिया इस्लाम के अंदर फर्दर स्प्लिट्स आई, और एक जगह पे इस्माइली शिया जो है, वो मेन स्ट्रीम 12वर शियाज जिनको हम कहते हैं, उनसे वो अलग हो गए। यहाँ पे जो इस्माइली शियाज थे, दे बिकेम अ मिनॉरिटी विद इन अ मिनॉरिटी, यानी कि शियाज को ऑलरेडी प्रोसिक्यूट किया जाता था सल्जूक की तरफ से। फर्दर जो इस्माइली शिया थे, उनको अब जो मेन स्ट्रीम 12वर शियाज थे, उन्होंने भी प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया। और ये जो छोटा सा ग्रुप था इस्माइली शियाज का, ये एक्चुअली इंतज़ार में थे कि इनका कोई ऐसा इमाम आए, कोई ऐसा लीडर आए जो इनकी प्रोसिक्यूशन को रोके, इनकी ताकत को बहाल करे, इनकी जो थियोलॉजी है उसको प्रिजर्व करे। और वो लीडर हसन सबा की शक्ल में आया, जो ईरान में पैदा हुए। हसन सबा का नाम अब लेजेंडरी है। ये नाम जो है, ये एक मिस्ट्री को जो है वो इन्वोक करता है हमारे जहन के अंदर। मगर इनफैक्ट हसन सबा की स्टोरी ये है कि ये 1050 में कुम के शहर में ईरान में पैदा हुए। और ये एक वॉरियर नहीं थे अपनी अर्ली लाइफ के अंदर, बल्कि एक स्कॉलर समझे जाते थे, एक मिशनरी समझे जाते थे। मगर उसके साथ साथ एक रेवोल्यूशनरी बेंड भी था उनके जहन में। हसन सबा बहुत अरसा ये जो सल्जूक एम्पायर थी, इसके अंदर प्रीचिंग करते रहे इस्माइली शीइज़्म की। मगर इवेंचुअली उनको ये ख्याल आया, उनके जहन में ये बात आई कि हम इतनी थोड़ी तादाद में इस्माइली शियाज कि मिलिटरीली जो है वो हम मुकाबला नहीं कर सकते सल्जूकों का। तो एक नए आइडिया के साथ हमें इनके साथ इनको रेजिस्ट करना चाहिए
اور اپنی تھیولوجی کو، اپنی سوچ کو پریزرو کرنا چاہیے. ایک تاریخ کے اندر ایک واقعہ ہوا جب اسماعیلی امام تھے اس زمانے کے، ان کی ڈیتھ ہو گئی قائرو کے اندر. تو ایک سکسیشن کا ڈسپیوٹ ہو گیا اور نزار جو بیٹا تھا اس کو انہوں نے نومینیٹ کیا ٹو بی دا نیکسٹ امام آف دی اسماعیلی شیعاز، مگر اس کی جو نومینیشن ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا. تو ایک فردر سپلٹ آ گیا اسماعیلی شیعزم کے اندر بھی، اور وہ سپلٹ یہ تھا کہ جو نظاری تھے وہ اس گروپ سے علیحدہ ہو گیا. اور اب حسن صبا جو ہے وہ نہ صرف ایک اسپریچول امام بن گئے اس آرڈر کے، بلکہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ بھی سامنے آئے، جن کو نہ صرف سلجوق ہنٹ کیا کرتے تھے، مگر ان کو جو اس زمانے کے جو مین سٹریم شیعاز تھے وہ بھی ان کو پکڑنے کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ایک ایسا پولیٹیکل لیڈر جس کے پاس نہ آرمی ہے نہ زمین ہے، مگر ایک انشیکیبل فیتھ ہے اور ایک بریلینٹ مائنڈ ہے. اور فائنلی وہ قلعہ جو تاریخ کے اندر لیجنڈری ہے اس کی طرف نظر پڑی حسن صبا کی. یہ قلعہ الموت کا قلعہ ہے. البروز ماؤنٹن رینج اور البروز پہاڑی سلسلہ جو شمالی ایران کے اندر ہے، یہ قلعہ وہاں پہ بنایا گیا تھا. خاص بات اس قلعے کی یہ کہ امپریگنیبل تھا، تقریباً 6000 فٹ جو نیچے ویلی ہے اس سے اوپر بنایا گیا تھا. ایک سڑک اس قلعے کو جاتی تھی اور اس قلعے کو سمجھا جاتا تھا کہ کوئی آرمی اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتی، اگر کوشش کرے گی تو یہ ایک سوسائڈ مشن ہوگا. مگر حسن صبا نے جب اس قلعے کو دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ایک پرفیکٹ لانچنگ پیڈ ہے ان کی ریزسٹنس کا، ایک لانچنگ پیڈ ہے ان کی نئی ریاست کا. ایک یونیک طریقہ انہوں نے اس قلعے پہ قبضے کا طریقہ اپنایا، اور وہ یہ تھا کہ اس قلعے کے آس پاس جتنی ویلیز تھیں، وہاں پہ جتنے گاؤں تھے چھوٹے جہاں پہ لوگ بستے تھے، وہاں پہ انہوں نے مشنریز کو بھیجنا شروع کیا. ان کو پہلے کنورٹ کیا گیا نظاری اسماعیلی شیعہ تھیولوجی کے اوپر. اور ایونچولی لیجنڈ یہ بتاتی ہے کہ ایک دن بھیس بدل کے حسن صبا نے قلعے کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب اس قلعے کے کمانڈر نے وہ دروازہ کھولا تو اس کو آئیڈیا ہوا کہ اب جو اس کی گیم ہے وہ اپ ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے جو گارڈ تھے اس قلعے کے وہ تقریباً سارے کے سارے جو ہیں وہ اسماعیلی نظاری شیعزم پہ کنورٹ ہو چکے تھے. کہا جاتا ہے کہ 3000 گولڈ دینار یعنی 3000 سونے کے سکے حسن صبا نے اس کے کمانڈر کو دیا اور اس کو اپنے رستے پہ چلتا کیا. اور اب حسن صبا کے پاس ایک لانچنگ پیڈ تھا اپنی ریاست کو قائم کرنے کے لیے. یہ جو نیا نظاری اسماعیلی اسٹیٹ تھا اس کا کیپٹل آپ سمجھ لیں کہ الموت کے قلعے کو بنا دیا. مگر یہ ایک ملٹری بیس نہیں تھی شروع میں، خالی ملٹری کے بیس کے طور پہ اس کو استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک اسکالرشپ کی جگہ تھی. پوری دنیا سے بڑے بڑے اسکالرس کو یہاں پہ بلایا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ اس کی جو لائبریری بلڈ کی حسن صبا نے وہ لیجنڈری تھی. مگر فیمسلی حسن صبا یوز ٹو لیڈ اے ویری آسٹیور لائف. بڑی ہی عام زندگی وہ گزارتے تھے، اپنے کمرے میں زیادہ تر وقت گزارتے تھے اور ریڈنگ اور مطالعے کے اوپر ان کا زیادہ ان کا فوکس تھا. اور وہ اتنے اسٹرکٹ تھے کہ ایک اور لیجنڈ ان کے بارے میں ہے کہ اپنے ہی بیٹے کا قتل انہوں نے آرڈر کیا کیونکہ وہ ان کے سامنے شراب پی کے آیا تھا. مگر اب فرام دا ایگلز نیسٹ حسن صبا واز اباؤٹ ٹو انلیش اے اسٹریٹجی جس کے نیچے دنیا نے کانپنا تھا. یہ جو شطرنج کی بساط تھی اس زمانے کی، پولیٹیکل شطرنج کی بساط، اس کو حسن صبا نے بڑی ڈفرینٹلی کیلکولیٹ کیا. جو نظاری اسٹیٹ تھی وہ ایک فورٹریس تھا ماؤنٹن کے اندر، اس میں چند لوگ تھے، جس کے آس پاس ایک دریا تھا دشمنوں کا. اب اتنی بڑی آرمی جو سلجوق کا مقابلہ کرے، اتنی بڑی آرمی جو باقی دشمنوں کا مقابلہ کرے، وہ تو حسن صبا بنا نہیں سکتے تھے. تو اب انہوں نے ایک نیو کائنڈ آف وارفیئر کے اوپر غور کیا، اور وہ یہ تھا کہ جو ٹارگیٹڈ پولیٹیکل اسیسینیشن کے ذریعے خوف پھیلایا جائے، سائیکولوجیکل وارفیئر پھیلایا جائے. ایک رینڈم ٹیکٹک ویسے یہ نہیں تھی کہ ٹیرر پھیلایا جائے، یہ کیلکولیٹڈ پولیٹیکل ویپن کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا. تو اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر حسن صبا کو یہ پتہ لگتا تھا کہ سلجوق آرمی اٹیک کرنے لگی ہے تو اس کا سمپل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو کمانڈر ہے، جو سپہ سالار ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. اسی طرح اگر کوئی دربار کے اندر کوئی وزیر یہ ان کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی پلاننگ کرتا ہے، تو اس وزیر کو پبلکلی قتل کر دیا جائے، اس کی مثال بنا دی جائے تاکہ اس گروپ کے خلاف کوئی بات کرنے کی جرت نہ کرے. ایک انٹرسٹنگ بات جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ نام آج بھی لیا جاتا ہے، وہ ہے فدائی. یہ فدائی وہ لوگ تھے جو حسن صبا کے کہنے پہ ان پولیٹیکل اسیسینیشنز کو کیا کرتے تھے. فدائی کا مطلب یہ ہے کہ دوز ہو سیکریفائز دیم سیلوز. تاریخ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برین واش لوگ تھے جو حشیش پی کے جو ہے
وہ پولیٹیکل اسیسینیشن کیا کرتے تھے، مگر فدائی انتہائی انٹیلیجنٹ اور انتہائی پیشنس صبر سے کام کیا کرتے تھے. ملٹیپل لینگویجز یہ لوگ بولا کرتے تھے اور یہ عوام میں آسانی سے گھل مل جاتے تھے. یہ بھی ہسٹری ہمیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کئی فدائی جو اپنے ٹارگٹ کو کئی سال اس کی ریکی یا اس کو سٹاک کیا کرتے تھے. کئی ایسے فدائی تھے جو اپنے ٹارگٹ یعنی سلطان کی یا وزیر کی جو باڈی گارڈ ہے وہاں تک کا بھی سفر طے کرتے تھے، یعنی کہ کئی سال وہ انتظار کیا کرتے تھے کہ جب وقت آئے تو وہ اپنے چاقو سے اس کا کام تمام کر دیں. ایک انٹرسٹنگ اسٹریٹجی یا ٹیکٹک جو حسن صبا اور ان کے فدائی کی شروع سے تھی وہ یہ تھی کہ پبلک ایکسیکیوشن ہونی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ ایک شخص کو اتنے طاقتور آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کے ذہن میں آتا تھا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی دیکھ رہے اس وقت دنیا میں کوئی بھی سیف نہیں ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر تھا جو دنیا میں پہلی دفعہ کیا جا رہا تھا. آج ہم اس لفظ سائیکولوجیکل وارفیئر کو بڑا عام استعمال کرتے ہیں، مگر اس کی جو بنیاد ہے یہ حسن صبا اور ان کا یہ جو فدائی کا جو آرڈر ہے یہ اس نے سٹارٹ کیا. یہ جو متھ ہے اسیسنز یا حشاشین کی، یہ ایکچولی شروع میں تاریخ میں انسلٹ کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی. لوگوں کا خیال تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں فدائی جو حشیش پی کے یہ کام کرتے ہیں، مگر ہمیں آج یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی کریڈیبل ایویڈنس اس کی نہیں ہے کہ حشیش کا استعمال یہ لوگ کیا کرتے تھے. ان کی لائلٹی انٹینس ریلیجیس ڈیووشن اور ان کی لائلٹی پاورفل بلیف کہ ان کا لیڈر جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. 1092 یہ وہ موقع ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب مسلم ایمپائر کو پوری طرح سے ہلا دیا کہ ایک بھوچال آ گیا مسلم ایمپائر کے اندر، کیونکہ نظام الملک دا گرینڈ وزیر آف دا سلجوک ایمپائر اس وقت پروبیبلی دا موسٹ پاورفل مین ان دا مسلم ورلڈ، اس کو قتل کر دیا گیا. ایک فدائی نے صوفی کا روپ دھار کیا. گرینڈ وزیر کے باڈی گارڈ کو، نظام الملک کے باڈی گارڈ کو بائی پاس کیا اور پبلکلی اس کے گارڈز کے سامنے، پورے شہر کے سامنے نظام الملک کو قتل کر دیا. یہ جو قتل تھا نظام الملک کا، دس سینٹ شاک ویوز تھرو آؤٹ دی ایمپائر، اور ایک کلیئر میسیج جو اسیسنز یا حشاشین کی طرف سے دیا گیا وہ یہ تھا کہ اسیسنز جو ہیں وہ کسی کو بھی کسی وقت قتل کر سکتے. نظام الملک کے قتل کے بعد سلجوک ایمپائر سول وار کے اندر پھنس گئی اور یہ وقت مل گیا حسن صبا کو کہ وہ اپنی ریاست کو یا اپنی جو اسٹیٹ جس کو وہ بنانا چاہ رہا تھا اس کو بنانے میں اس کو بنانے کے لیے حسن صبا کو تھوڑا سا وقت مل گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ 200 سال تقریباً اس کے بعد اسیسنز کے ڈیگر سے، حشاشین کے چاقو سے اسلامک ایمپائر کو کارو کیا گیا. خلیفہ کو، کروسیڈر لارڈز کو، گورنرز کو، جنرلز کو، ان تمام لوگوں کو اسیسنز نے وقتاً فوقتاً قتل کیا اور ان کی ریپوٹیشن اتنی فیئرسم ہو گئی کہ جو لیجنڈری مسلم سلطان تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی، کہا یہ جاتا ہے کہ 3 دفعہ ان کی لائف پہ ان اسیسنز نے، حشاشین نے اٹیمپٹ کی، اور ایک دفعہ وہ اپنے ٹینٹ کے اندر سوئے ہوئے تھے کسی محاذ پہ. جب وہ صبح اٹھے تو ان کے تکیے کے پاس اسیسنز کا چاقو پڑا ہوا تھا، ایک ریمائنڈر کہ جو اولڈ مین آف دا ماؤنٹن ہے، الموت کے قلعے میں جو بیٹھا ہوا آدمی ہے، راشد الدیس سنان، جو اس وقت اسیسنز کا لیڈر تھا صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، وہ کسی کو بھی کسی وقت بھی کسی تک پہنچ سکتا ہے اور اس کو ختم کر سکتا ہے. اس کے بعد صلاح الدین نے چونکہ کچھ کوششیں کی، صلاح الدین ایوبی نے، کہ الموت پہ قبضہ کیا جائے، اس کے بعد انہوں نے اپنی کوششوں کو ترک کر دیا. یہ جو متھ اور لیجنڈ ہے اسیسنز کی، یہ یورپ تک کیسے پہنچی؟ اس زمانے میں جو کروسیڈز آ رہی تھیں، یعنی کہ ویسٹرن یورپ سے جو کروسیڈرز آ رہے تھے ہولی لینڈ کی طرف، اور اسپیشلی وہ جو ٹریولرز تھے، اس میں ایک نام مارکو پولو جس کو ہم سب جانتے ہیں، جس نے چین تک کا سفر کیا، اس کا ایکچولی گزر الموت کے قلعے سے ہوا. اور یہ جو لیجنڈ تھی اولڈ مین آف دا ماؤنٹن کی، اور وہ لوگ جو فدائی تھے جو حشیش پی کے مارکو پولو کے حساب سے پولیٹیکل اسیسینیشنز کیا کرتے تھے، تو یہ چرچا ویسٹ کے اندر اس نام کا اور اس لیجنڈ کا ایکچولی مارکو پولو کی کتابوں سے ہوا. جو سب سے بڑی لیجنڈ ہمیں ایکچولی مارکو پولو بتاتا ہے وہ یہ کہ الموت کے اندر ایک گارڈن آف پیراڈائز، ایک طرح کی جنت بنائی ہوئی تھی جہاں پہ ینگ لوگوں کو، ریکروٹس کو لے کر لایا جاتا تھا، ان کو ڈرگ کیا جاتا تھا، حشیش دی جاتی تھی. وہاں پہ کہتے ہیں کہ شراب بہت عام موجود تھی، بیوٹیفل گارڈن سے بہت بہترین باغ بنائے گئے اور خوبصورت خواتین، عورتیں وہاں پہ لائی جاتی تھی، اور اس کے بعد ان فدائین کو وہاں سے نکالا جاتا اور کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نے اس
انسان کی بنائی ہوئی جنت میں واپس آنا ہے تو آپ کو اپنے لیڈر کو فالو کرنا پڑے گا. یہ مارکو پولو نے یہ کہانی کو بنا کے ویسٹ میں اس طرح پیش کیا کہ کوئی ایک سپر نیچرل آرڈر ہے جو اس علاقے میں کام کر رہا ہے. مگر انٹرسٹنگ سٹوری ہے. تاریخ میں اس طرح کی کہانیاں، کیونکہ اس زمانے میں کوئی فیکٹ چیکنگ تو ہوتی نہیں تھی، تو اس طرح کی کہانیاں چلتی ہیں. مگر ہمیں اب یہ ایکچوئل ہسٹری، ریئل ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ جو آرڈر تھا یہ ایک سیریس اسکالرشپ کی جگہ تھی. یہاں پہ اسٹرکٹ ریلیجس ڈسپلن کا خیال رکھا جاتا تھا، اور ایک طرح کا اس طرح کی کہانیوں کا فائدہ تاریخ میں اسیسنس کو ہوا، کیونکہ لوگ ان کہانیوں پہ بلیو کر کے اس آرڈر سے نہ صرف خوف کھاتے تھے بلکہ ان کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کرتے تھے. آج کے زمانے میں بھی یہ جو پاپولر کلچر ہے یہ بھی اسی قسم کی کہانیوں کو پروموٹ کرتا ہے، کیونکہ اس قسم کی کہانیاں ہماری امیجنیشن کے اندر فکس ہو کے رہ جاتی ہیں. 200 سال تک تقریباً یہ جو نظاری اسماعیلی اسٹیٹ تھا اس نے سروائیو کیا، اور ایونچولی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہلاگو خان نے بغداد کا رخ کیا تو اس نے الموت کے قلعے کو فائنلی فتح کر لیا اور اس آرڈر کو ختم کر دیا. اس کہانی کو ہم نے اپنی منگولز کی سٹوری کے اندر بیان کیا ہے. جو منگولز اور بغداد کی کہانی اور الموت کی کہانی سننا چاہتے ہیں تفصیل سے تو ہماری ویڈیو دیکھ لیجئے منگولز کے اوپر. یہ جو منگولز کا کانکویسٹ تھا نظاری اسماعیلی قلعے یا اسٹیٹ کے کیپٹل کا الموت کا، یہ کیٹاسٹرفی تھی. ان کے لیڈرز کو قتل کر دیا گیا، ان کے فدائین کو جو ان کو لوگ ملے ان کو قتل کر دیا. مگر یہ آئیڈیا، یہ تھیولوجی زندہ رہی، چونکہ وہ لوگ جو بچ گئے تھے یہ پھر مختلف علاقوں کے اندر، سیریا کے اندر، ایران کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر سکیٹر ہو گئے. اور ایک لفظ شیعہ اسلام کے اندر اکثر بولا جاتا ہے، ہم بھی اس لفظ کو سنتے ہیں، اس کو تقیہ کہتے ہیں. اور یہ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جو ایکچوئل تھیولوجی تھی اس کے اوپر سامنے لوگوں کے سامنے بات نہیں کرتے تھے بلکہ سیکرٹلی اس کو پریکٹس کیا کرتے تھے. یہ جو لائن آف امامس تھی اسماعیلی نظاری شیعہ کی، یہ ایکچولی کنٹینیوسلی کائملی فرام فادر ٹو سن ٹرانسفر ہوتی رہی فرام ٹائم ٹو ٹائم. صدیوں یہ کام ہوتا رہا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے امام جو ہیں وہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں آیا کرتے. کئی دفعہ یہ جو کرافٹس مین ہیں ان کے روپ کے اندر ساری زندگی گزار دیا کرتے تھے. ایک ڈارک چیپٹر اس آرڈر کی ہسٹری کا. ایونچولی دنیا بھول گئی، پرانی بات ہو گئی، یہ کہانیاں لیجنڈز زندہ رہ گئیں. مگر یہ جو آئیڈیا تھا، چونکہ آئیڈیا کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، یہ لینیج چلتی رہی ہسٹری کے اندر. اور ایونچولی وہ وقت آیا جب اس لائن آف امامز کو، جو نظاری شیعہ امام تھے، ان کو آغا خان کا ٹائٹل دے دیا گیا. اور یہ ٹائم تھا 19ویں صدی میں، 19th سینچری میں، جب آفٹر سینچریز آف لیونگ ان آبسکیورٹی یہ 46th امام جو تھے اسماعیلی نظاری شیزم کے، حسن علی شاہ، ہی واز گرانٹیڈ دی ہیریڈیٹی ٹائٹل آف آغا خان. اور یہ ٹائٹل ان کو اس وقت کے شاہ آف پرشیا نے گرانٹ کیا. اور ایونچولی پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے یہ جو نئے آغا خان تھے حسن علی شاہ، یہ ایونچولی ویسٹ میں مائگریٹ ہو گئے، اور وہاں سے یہ آرڈر ٹرانسفارم ہو گیا فرام بینگ اسیسنس یا حشاشین آف ہسٹری ٹو دا نیو اسپریچول لیڈرشپ، ٹو دا نیو فلانتھرپی بیسڈ آرڈر، جس کو آج ہم دنیا میں واضح طور پہ دیکھتے ہیں. یہ جو سٹوری ہے اسیسنس کی، یہ ایک وائلڈ ریمائنڈر ہے کہ ہسٹری کو ٹوسٹ کر کے لیجنڈ کے اندر کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. میڈیول فورٹریسز، الموت کا قلعہ، یہ جو مین میڈ پیراڈائز ہے، فدائین کی سٹوری، پاپ کلچر کے آئیکنز جن کو آج ہم جانتے ہیں، ان سے یہ تبدیل ہو کہ آج کے ماڈرن ڈے آغا خانیز جو ہیں، یہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. انتہائی زیادہ فیسینیشن ہے لوگوں کو اس نام سے، اسیسنس سے، مگر بہت سے لوگ اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. یہ جو کمپلیکس ہسٹری ہے اسلام کی، کمپلیکس ہسٹری ہے پولیٹیکل اسلام کی، یہ انتہائی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اس کو پڑھنے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک لینئر ہسٹری نہیں تھی ہماری، ایک تاریخ بالکل سمپل نہیں تھی. اس تاریخ کے اندر انتہائی انٹرسٹنگ لوگ بھی آئے، اس تاریخ کے اندر انتہائی انٹرسٹنگ چیزیں بھی. اور آج جو ہم لینڈسکیپ دیکھتے ہیں مسلم دنیا کا، اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی ہڈن حقیقت ہے جس سے ہم وقتاً فوقتاً کوشش کریں گے کہ ہم پردہ اٹھائیں اور آپ کے سامنے لے کر آئیں. بہت شکریہ.